अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इनसाइड बाय मौज़म फ़खर में खुश आमदीद। इमरान खान का दौरा मुल्तान, वहाँ पर जलसे से खिताब। शाह महमूद कुरैशी के तहफ़्फ़ुज़ात को दूर नहीं कर सका और शाह महमूद कुरैशी ने इमरान खान से अपनी वफ़ाओं का सिला भी मांग लिया है। और सिला मांगने का मतलब यह है कि पायन मैंने तो नहीं तुसी बनाया चीफ मिनिस्टर, मेरे पुत्र नूं तो बना दियो चीफ मिनिस्टर। और दिलचस्प बात यह है कि DG खान, जहाँ पर इमरान खान साहब ने कल पहले जलसे से खिताब किया था, वहाँ से मुल्तान आते हुए इमरान खान साहब की काया पलट गई, मौक़िफ़ बदल गया। DG खान के अंदर न्यूट्रल्स के ऊपर तंज के तीर चलाए जा रहे थे, इस्टेब्लिशमेंट को मौका परस्त गर्दाना जा रहा था, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर उंगलियां उठाई जा रही थी, फैसले पर अफसोस का इजहार किया जा रहा था। लेकिन 3 घंटे में, यानी DG खान से मुल्तान आते हुए 3 घंटे के दौरान इमरान खान साहब के मौक़िफ़ के अंदर अचानक बहुत ज़्यादा तब्दीली नज़र आई। और जब वो मुल्तान में जलसे से खिताब कर रहे थे शाह महमूद कुरैशी साहब के साहबजादे के हल्के में, तो उस वक्त इमरान खान के मौक़िफ़ में जो लचक नज़र आई, वो उसका इजहार उन्होंने कुछ इस अल्फाज में किया कि पाकिस्तान की फ़ौज मेरी फ़ौज है, मेरे दिल में बसती है, मेरे दिल के करीब है, जितनी मर्ज़ी कोशिशें कर ले ये इम्पोर्टेड गवर्नमेंट, मैं किसी भी तरीके से फ़ौज के साथ लड़ाई नहीं लड़ूंगा। और जिस वक्त इमरान खान साहब ये बात कर रहे थे, उससे पहले इमरान खान साहब के वो 3 घंटे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि इन 3 घंटों में इमरान खान साहब के साथ किसी शख्सियत की तरफ से रब्ता किया गया, इमरान खान साहब को कोई पैगाम पहुंचाया गया। और इमरान खान साहब ने उस पैगाम की रोशनी में जो अपनी जो टोन थी उसको ना सिर्फ कम किया, बल्कि उन्होंने एकदम से यू टर्न भी मारने की कोशिश की। तो सवाल ये पैदा होता है कि इमरान खान साहब को वो पैगाम किसने दिया था, वो पैगाम क्या था, और उस पैगाम के नतीजे में इमरान खान साहब ने जो यू टर्न मारा उसकी वजूहात क्या थी, और क्या वजह है कि शाह महमूद कुरैशी ने फौरी तौर पर, यानी इमरान खान साहब का जलसा ख़त्म होता है, जलसा ख़त्म होने के बाद वो आज एक हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर इमरान खान साहब से वफ़ाओं का सिला मांगते हैं। इस सारी सूरत हाल पर आपके साथ बहुत तफसील के साथ गुफ्तगू करूंगा, लेकिन उससे पहले बात करते हैं एक और इमरान खान की, यानी इमरान रियाज़ खान साहब की, जो वो मारूफ एंकर भी हैं और इस वक्त यूट्यूबर भी हैं और इमरान खान साहब के बहुत करीब समझे जाते हैं। हुआ कुछ यूँ कि कल रात अचानक उन्होंने पाकिस्तान से दुबई जाने का फ़ैसला किया। उन्होंने एमिरेट्स एयरलाइन की एक अपने लिए रिटर्न टिकट बुक की और वो रात को लाहौर एयरपोर्ट पहुंच गए। लाहौर एयरपोर्ट पहुंचने के बाद जनाब उन्होंने सारा प्रोसेस जो है उसको इख्तियार किया, बोर्डिंग कार्ड हासिल किया, जहाज़ पर सवार हो गए। लेकिन जैसे ही वो जहाज़ पर सवार हुए उसके बाद FIA को होश आ गया और FIA ने कहा कि जनाब तुसी कितने चले हो पायन, आपका नाम तो इस वक्त ब्लैक लिस्ट पर मौजूद है। और जो पुलिस है, पंजाब पुलिस, उसकी तरफ से एक दरख्वास्त जा चुकी हुई है फेडरल गवर्नमेंट को कि जनाब इनका नाम ECL में डाला जाए, क्योंकि इनके खिलाफ इस वक्त मुख्तलिफ शहरों के अंदर मुख्तलिफ मुकदमात चल रहे हैं, लिहाजा इनको मुल्क से बाहर जाने की इजाज़त नहीं मिल सकती। लिहाजा FIA के हुकाम ने इमरान रियाज़ खान साहब को ऑफलोड कर दिया, जहाज़ से उतार दिया, जिसके बाद वो घर चले गए। और घर जाने के बाद उन्होंने एक ट्वीट किया और उस ट्वीट के अंदर उनका ये कहना था कि मैंने कल यहाँ पे कुछ टेस्ट कराए, वो टेस्ट की रिपोर्ट्स कुछ ज़्यादा बेहतर नहीं आई और मैंने फौरी तौर पर दुबई में डॉक्टर से एमरजेंसी उनसे वक्त मांगा और उन्होंने मुझे टाइम दिया, जिसकी वजह से मुझे कुछ टेस्ट कराने के लिए दुबई जाना था, लेकिन मुझे जहाज़ से उतार दिया गया और इसकी तफसीलात मैं आपको कुछ देर बाद बयान करूँगा। अच्छा, उससे पहले जो इमरान रियाज़ खान साहब के वकील हैं अली इशफाक एडवोकेट साहब, उनकी तरफ से भी एक ट्वीट सामने आया था कल। अच्छा, उस ट्वीट के अंदर जो अली इशफाक साहब हैं वो ये फरमाते हैं कि इमरान रियाज़ खान साहब की हालत ठीक नहीं है। जेल के अंदर उनके साथ हवालात के अंदर जब वो पुलिस कस्टडी में थे, उनको कुछ शुबा है, उनको कुछ चीज़ ऐसी खिलाई गई है जिससे उनकी हालत ख़राब हो गई है। और जो टेस्ट यहाँ पर डॉक्टर्स ने उनके कराए हैं, जो उनका मेडिकल चेकअप कराया गया है, उसके अंदर कुछ तशवीशनाक किस्म की जो रिपोर्ट्स हैं वो मंजरकशी कर रही हैं। और इसकी वजह से ये मैं बावर कराना चाहता हूँ कि अगर इमरान रियाज़ को कुछ हुआ तो इसकी ज़िम्मेदारी हुकूमत पर जाएगी। अच्छा, उसके बाद ये सारा सीन होता है, वो बाहर जाने की कोशिश करते हैं, बाहर जाने से उनको रोक दिया जाता है। अब इसके अंदर भी इमरान रियाज़ खान साहब और उनके वकील ये बात साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि इमरान खान साहब को मंजर से हटाने की संजीदा कोशिश की गई, उनको जेल के अंदर निशाना बनाया गया, उनको कुछ जहरीली चीज़ खिलाई गई और इसी तनाजुर के अंदर फिर इमरान खान साहब, असल इमरान खान साहब
انہوں نے بھی ایک ٹویٹ داغا ہے اور اس ٹویٹ کے اندر بھی انہوں نے اس سارے معاملے کی منظر کشی کی ہے اور انہوں نے اس بات کا اظہار کیا ہے کہ جناب ان کے خلاف کسی قسم کی کوئی کارروائی نہیں ہونی چاہیے. وہ بیرون ملک جا رہے تھے, ان کو بیرون ملک جاتے ہوئے آف لوڈ کرنا یہ بہت ہی زیادہ تشویش کی بات ہے. اور ساتھ انہوں نے عمران خان صاحب کے حوالات کا جو جب وہ حوالات میں تھے اس کا ایک ویڈیو کلپ بھی اپنے ٹویٹ کے اندر شیئر کیا ہے. انہوں نے کہا کہ دیکھیں عمران ریاض خان کو ایک چھوٹے سے پنجرے کے اندر جہاں پر جانور بھی نہیں رہ سکتا وہاں پر عمران خان کو وہاں پر رکھا گیا, اور کسی بھی مہذب معاشرے میں اس طرح کی مثال نہیں ملتی کہ جناب آپ اپنے مخالف آوازوں کو دبانے کے لیے اس حد تک چلے جائیں. یعنی انہوں نے عمران ریاض خان صاحب کے ملک سے باہر جانے کا جو اقدام تھا اس کی جو ہے حمایت کی اور اس بات کی مذمت کی کہ جناب ان کو ملک سے باہر نہیں جانا چاہیے تھا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر عمران خان صاحب ان کا ملک سے باہر جانا رائٹ ہے, اس کے اندر کوئی دو رائے نہیں, وہ اگر جانا چاہیں تو ان کو نہیں روکنا چاہیے, اور اگر صحت کے مسائل ہیں تو پھر یقینی طور پر اس کا علاج ہونا چاہیے, دو رائے نہیں ہے. لیکن عمران صاحب جو اچھے خاصے سمجھدار ہیں, پڑھے لکھے ہیں, جرنلسٹ ہیں, معروف وہ جو ہے یوٹیوبر بھی ہیں, اینکر بھی ہیں, اور ان کی جو لیگل ٹیم ہے اس کو انہیں مشورہ دینا چاہیے تھا کہ پائن ایویں اچانک اٹھ کے ٹکٹ کٹا کے جاج نہیں بعیدہ. جب آپ کے خلاف مقدمات ہوں, جب آپ ہائی کورٹ سے حفاظتی ضمانت پر ہوں, تو بہتر یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنی جو تمام کی تمام رپورٹس ہیں وہ متعلقہ عدالت میں بتائیں. وہاں پہ جا کے کہیں کہ جناب یہ ہماری رپورٹیں آئی ہیں, ان رپورٹوں کے اندر یہ چیزیں ہیں جس کی فوری تشخیص ضروری ہے اور اس تشخیص کے لیے مجھے باہر جانا ہے, اور عدالت آپ کو اجازت دے جناب آپ ٹکٹ کٹائیں باہر چلے جائیں, کوئی آپ کو نہیں روکے گا. لیکن اس طریقے سے رات کو 3 بجے اچانک جہاز پر سوار ہونے کی, ایمریٹس ایئر لائن کی ٹکٹ بک کر کے جانے کی کوشش کرنا, یہ مختلف شبہات کو جنم دیتا ہے کہ جناب آپ اس وقت ملک سے نکلنے کی کوشش میں ہیں, کیونکہ یہاں پر آپ نے اس بات کی گارنٹی دی ہوئی ہے کہ میں اپنی زبان نہیں کھولوں گا, اور دبئی جا کے یقینی طور پر آپ کی زبان کھل جانی تھی اور پھر ایک مرتبہ پھر وہی ساری صورتحال ڈیولپ ہونی تھی, اسی طریقے سے ٹکر کے لوگوں کے ساتھ آمنا سامنا ہونا تھا جس کا وہ یہاں پر اظہار کرتے تھے. اور میرا یہ خیال ہے کہ یہی وجوہات ہیں جن کی بنا پر عمران ریاض خان صاحب کو ملک سے باہر جانے سے روکا گیا ہے. البتہ اب بھی ان کے پاس آپشن موجود ہے کہ وہ جناب یہ آگے 2 چھٹیاں آ گئی ہیں, ہفتہ اتوار منڈے والے دن وہ لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کریں, اپنی تمام کی تمام رپورٹس وہاں پر عدالت کے اندر جمع کرائیں اور عدالت سے استدعا کریں کہ جناب مجھے بیرون ملک جانے کی اجازت دی جائے علاج کے لیے, اور یقینی طور پر عدالت ان کو بیرون ملک جانے کی اجازت دے دے گی. کیونکہ حکومت نے ابھی جب ان کو عید کی چھٹیوں پر ان کو جو ہے رہا کرنے کا فیصلہ کیا تھا, تو اس وقت بھی حکومت کی طرف سے ہی لچک کا مظاہرہ کیا گیا تھا, حکومت کی طرف سے ہی کہا گیا تھا کہ جناب ہمیں کوئی اعتراض نہیں, یہ عید گھر پر منا لیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حکومت ان کو فیسیلیٹیٹ کرے گی, لیکن شرط یہ ہے کہ وہ قانون کے پیرائے پر عمل درآمد کریں, اس سے باہر نکلنے کی کوشش کریں گے تو پھر پرابلم ہوگا. بالکل اسی طریقے سے جس طرح عمران خان صاحب قانون کے دائرے سے باہر نکلنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن پکڑے جاتے ہیں, اور اس کے بعد پھر وہ کبھی نیوٹرلز پر نشانہ باندھتے ہیں, کبھی اسٹیبلشمنٹ کا ذکر کرتے ہیں, کبھی مسٹر ایکس کا ذکر کرتے ہیں, کبھی مسٹر وائی کا ذکر کرتے ہیں, اور جب رابطہ ہو جاتا ہے, جب کسی قسم سے کسی طرف سے اس بات کا اشارہ مل جاتا ہے کہ نہیں جناب کوئی بات چیت آپ کے ساتھ کر لیتے ہیں, تو عمران خان صاحب فوری طور پر یو ٹرن مار لیتے ہیں. بالکل اس طرح جس طرح کل انہوں نے ڈی جی خان کے اندر جلسے میں مسٹر ایکس کا بھی ذکر کیا, مسٹر وائی کا بھی ذکر کیا, نیوٹرلز کا بھی ذکر کیا, اسٹیبلشمنٹ کا بھی ذکر کیا. فواد چودھری صاحب نے یہاں تک کہہ دیا کہ اسٹیبلشمنٹ کے منہ کو خون لگ گیا ہے, وہ سیاسی فیصلے کرنا چاہتے ہیں اور ہر وقت سیاست کے اندر انوالو رہنا چاہتے ہیں. اس سارے سینیریو نے 3 گھنٹے کے اندر ٹرن لے لیا جس وقت وہ ڈی جی خان سے ملتان آ رہے تھے, اور ملتان آتے ساتھ ہی ان کا لب و لہجہ بھی بدل گیا اور ان کے چہرے پر مسکراہٹیں بھی آ گئیں, وہ خاصے حد تک پورے اعتماد بھی نظر آ رہے تھے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان 3 گھنٹے کے اندر ایسا کیا ہوا؟ تو معاملہ یہ ہے حضور کہ ان 3 گھنٹوں کے اندر ایک رابطہ کیا گیا عمران خان صاحب سے, اور ایک ایسی شخصیت کی طرف سے رابطہ کیا گیا جو ہے تو پولیٹیکل لیکن اس کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بہت ہی زیادہ روابط ہے, اور اس وقت وہ عمران خان صاحب کے بہت زیادہ قریب ہونے کی کوشش کر رہے ہیں, کیونکہ عمران خان صاحب نے ان کو ممکنہ طور پر اگر وہ ضمنی الیکشنز پنجاب کے جیت جاتے ہیں تو ان کو بطور چیف منسٹر انہوں نے نومینیٹ کیا ہوا. میرا مطلب ہے, میرا اشارہ ہے اسپیکر پنجاب اسمبلی چودھری پرویز الہی صاحب کی طرف, کیونکہ یہ جو رابطہ کیا گیا یہ چودھری پرویز الہی صاحب کی طرف سے کیا گیا, اور ان کی طرف سے ان کو یہ بات بتائی گئی کہ جناب یہ جو
عمران خان صاحب ہیں اور با اختیار قوتیں ہیں، ان کے درمیان دوریاں ختم کرنے کے لیے اور ان کو دوبارہ سیم پیج پر لانے کے لیے انہوں نے کہا پائن میں متحرک ہو گیا، اب میں نے ان کے ساتھ رابطے کرنا شروع کر دیے ہیں، اب مجھے تھوڑی سی سپیس دے دے تاکہ میں آپ کے ساتھ آپ کے حوالے سے جو غلط فہمیاں ہیں، جو تلخیاں ہیں، ان کو دور کر سکوں، تاکہ آپ کا جو سیم پیج ہے وہ کسی نہ کسی لیول پر، کسی نہ کسی سطح پر بحال ہو جائے، یا کم از کم اس حد تک ہو جائے کہ میں چیف منسٹر بن جاؤں۔ پوائنٹ سمجھنے کی کوشش کریں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب آپ کا رابطہ اس حد تک بحال ہو جائے، آپ کا اعتماد اس حد تک بحال ہو جائے کہ کم از کم میں چیف منسٹر بن جاؤں، کیونکہ ان کو اس وقت اس بات کا اندازہ بخوبی موجود ہے کہ اس وقت میدان میں ایک اور امیدوار بطور چیف منسٹر پنجاب موجود ہے، اور اگر پی ٹی آئی 20 سیٹیں جیت جاتی ہے تو پھر ہو سکتا ہے کہ مسلم لیگ کاف کے 10 ووٹوں کی ان کو ضرورت ہی نہ پڑے، یا اگر ضرورت پڑے تو وہ اس پوزیشن پہ آ جائیں کمپریہنسولی کہ وہ اپنا چیف منسٹر بنا سکیں، تو اس صورت میں چودھری پرویز الہی صاحب کی پوزیشن بہت زیادہ آکورڈ ہو جائے گی۔ لہٰذا وہ یہ کہتے ہیں کہ میرے بڑے اچھے تعلقات ہیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، اور میں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ آپ کے اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان جو تلخیاں ہیں اس کو دور کرنے کے لیے رابطے کرنے کے لیے تیار ہوں۔ ڈان اخبار نے اس حوالے سے ایک مکمل رپورٹ شائع کی ہے جس کے اندر یہ کہا گیا ہے کہ مسلم لیگ کاف اپنے اچھے تعلقات کا استعمال کرتے ہوئے پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین اور ملک کے طاقتور کرداروں کے درمیان اختلافات ختم کرانے کی کوشش کر رہی ہے۔ مسلم لیگ کاف کی قیادت سمجھتی ہے کہ ضمنی انتخابات میں زیادہ سیٹیں جیتنا نہ صرف پنجاب میں اپنی حکومت بنانے کے لیے ضروری ہے، بلکہ یہ فتح قبل از وقت عام انتخابات کی راہ بھی ہموار کر دے گی۔ مسلم لیگ کاف کے باوثوق ذرائع نے ڈان کو بتایا کہ پی ٹی آئی کی حمایت کرنے والے پرویز الہی کے کیمپ میں موجود مسلم لیگ کاف کے اہم ترین رہنما پی ٹی آئی یعنی عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان پیچ اپ کے لیے کوششیں کر رہے ہیں، لیکن ابھی تک اس سلسلے میں کوئی پیش رفت نہیں ہو سکی، کیونکہ اس میں سب سے بڑی رکاوٹ عمران خان صاحب کی طرف سے کیے جانے والے جو تنقید ہے، جو اعتراضات ہیں، اور خاص طور پر سوشل میڈیا میں جو اہم ترین شخصیات کے خلاف جو کیمپین چلائی جا رہی ہے، وہ سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ لہٰذا عمران خان صاحب کو یہ مشورہ دیا گیا ہے اسی 3 گھنٹے کے دوران جب وہ ڈی جی خان صاحب سے آ رہے تھے ملتان کے پائن، آپ ذرا تھوڑا سا بریکوں پہ پاؤں رکھیں، اگر ہم کچھ کوششیں کر رہے ہیں تو ہمیں کوششیں کرنے دیں، ہر وقت پہاڑ پہ چڑھے رہنا ضروری نہیں ہے، تھوڑا سا نیچے اتریں، اپنے لب و لہجے میں نرمی لے کے آئیں، کچھ تھوڑا سا محبت کا اظہار کریں، تھوڑا سا لگاؤ کا اظہار کریں، تھوڑا سا مکھن پالش کریں، تاکہ آپ کے لیے ہم کچھ گنجائش پیدا کر سکیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ چودھری پرویز الہی کے اس مشورے کو عمران خان صاحب نے نہ صرف تسلیم کیا بلکہ ملتان کے جلسے میں اس بات کا واضح اظہار بھی کر دیا کہ جناب فوج میری دل کے قریب ہے، میرے دل کی دھڑکن ہے، میں فوج سے کسی قسم کی کوئی لڑائی نہیں چاہتا، اور کسی بھی وقت کسی بھی صورتحال میں میں فوج کے خلاف کھڑا نہیں ہوں گا۔ واضح طور پر کلیئرٹی کے ساتھ انہوں نے یہ بات کر دی۔ اب جب انہوں نے یہ بات کر دی اور تو اس کے بعد پھر یقینی طور پر یہ اطلاعات دائیں بائیں سے ٹریول کرتی ہیں، اگر ہم تک پہنچ جاتی ہیں تو شاہ محمود قریشی صاحب تک کیوں نہیں پہنچے گی؟ شاہ محمود قریشی صاحب تک یہ اطلاعات پہنچی تو اس کے بعد انہوں نے پریس کانفرنس کی، ایک یعنی ملتان کے جلسے کے بعد آج انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی، اور اس پریس کانفرنس کے اندر انہوں نے عمران خان صاحب سے اپنی وفاؤں کا صلہ مانگا باضابطہ طور پر، اور اس پر انہوں نے اظہار کیا کہ جناب ہم ان لوگوں میں سے نہیں ہیں، قریشی خاندان ان لوگوں میں سے نہیں ہے جو مشکل وقت میں ساتھ چھوڑ دے، اگر ہم اچھے وقت میں آپ کے ساتھ تھے تو ہم برے وقت میں بھی آپ کے ساتھ ہیں۔ کیونکہ ان سے سوال کیا گیا شاہ محمود قریشی صاحب سے، اور زین قریشی صاحب ان کے ساتھ بیٹھے تھے، اس مرتبہ تو ان کے ساتھ سابق وفاقی وزیر حامد سعید کاظمی صاحب بھی بیٹھے تھے، جن کے اوپر جب وہ وفاقی وزیر تھے تو یہی پی ٹی آئی ان کے اوپر حج سکینڈل لے کے آئی تھی، سپریم کورٹ میں بھی گئی تھی، اور اچھا خاصا اس وقت معاملہ بھی ہوا تھا۔ اچھا خیر، وہاں پر شاہ محمود قریشی صاحب سے سوال پوچھا گیا کہ جناب 22 تاریخ کو یعنی 17 جولائی کے الیکشنز کے بعد 22 تاریخ کو پنجاب کے اندر چیف منسٹر کا انتخاب ہونے جا رہا ہے، اگرچہ یہ ہوگا جسے ہم کہہ سکتے ہیں ری پولنگ انہی 2 کینڈیڈیٹس کے درمیان، یعنی پرویز الہی صاحب کے درمیان اور حمزہ شہباز صاحب کے درمیان۔ اب اس سینیریو کے اندر اگر زین قریشی صاحب یہ الیکشن جیت جاتے ہیں تو کیا
وہ چیف منسٹر کے کینڈیڈیٹ ہوں گے؟ اب یہ سوال بڑا کلیئرٹی میں تھا، اور سوال اس وجہ سے کلیئرٹی میں تھا کہ سب لوگوں کو اس وقت اس بات کا اندازہ ہے کہ شاہ محمود قریشی صاحب کی یہ اس وقت دلی خواہش ہے کہ ان کو پنجاب کی کمان ان کے ہاتھ میں آ جائے، اور جو اس وقت انہیں پرویز الہی صاحب کے ہاتھ میں جاتی ہوئی نظر بھی آ رہی ہے، کیونکہ پرویز الہی اس وقت سیم پیج دوبارہ بحال کرانے کی کوششیں کر رہے ہیں، اور شاہ محمود قریشی صاحب کے مختلف امور پر خان صاحب کے ساتھ کچھ اختلافات بھی چل رہے ہیں جن کا وہ برملا اظہار بھی کرتے رہے ہیں۔ اب اس کا سوال کا جواب تو یقینی طور پر شاہ محمود قریشی صاحب کو دینا تھا، اور شاہ محمود قریشی صاحب نے بڑا گھما پھرا کر اس کا جواب دیا۔ انہوں نے کہا جناب یہ ہمارے یہاں پر 17 جو تھے سیٹیں ہم نے جیتی تھی، اس میں سے صرف 3 انڈے تھے جو گندے نکلے، باقی تمام کے تمام تر دباؤ کے باوجود، تمام تر ٹیلی فون کالز کے باوجود، تمام تر بلیک میلنگ کے باوجود عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں، میں بھی عمران خان کے ساتھ کھڑا ہوں۔ اور اس وقت زین قریشی نے جو یہ الیکشن لڑا ہے تو اس کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ وہ عمران خان کا پیغام گھر گھر تک پہنچائے، یعنی عمران خان صاحب نے جو غیر ملکی سازش کا بیانیہ بنایا ہے، غیر ملکی سازش کے ساتھ ساتھ انہوں نے جو اس وقت حقیقی آزادی کا بیانیہ بنایا ہے، جو امپورٹڈ گورنمنٹ کا بیانیہ بنایا ہے، اس بیانیے کی ترویج کی جائے، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ زین قریشی اپنے اس مقصد میں کامیاب ہو گیا۔ ایک حصہ ختم۔ دوسرا ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ اب معاملہ میرا نہیں ہے، یہ معاملہ اب ان کا ہے، کیونکہ ہم نے اپنی وفا نبھا دی ہے۔ ہم برے وقت میں، ہم اچھے وقت میں اگر ساتھ تھے، ہم برے وقت میں بھی ساتھ ہیں، تمام تر دھونس کے باوجود ساتھ ہیں، تمام تر دھمکیوں کے باوجود ساتھ ہیں، تمام تر دباؤ کے باوجود ساتھ ہیں۔ ہم نے اپنے حصے کا کام مکمل کر دیا۔ اب اس کا کیا مطلب؟ ان کی اس بات کو اگر ہم دیکھیں، اس کو اینالائز کریں، تو اس کا مطلب سیدھا یہ ہے کہ پائن میں اپنا کام کرتا ہے، ہن تاڑی واری ہے، ہم نے اپنی حصے کی وفا نبھا دی، اب آپ کو اپنے حصے کی وفا نبھانی ہے۔ یعنی بال انہوں نے ڈال دی بڑی سمارٹلی عمران خان کے کورٹ میں، اور اب عمران خان صاحب کے پاس آپشنز بڑے محدود ہیں۔ دیکھیں یہ تو ہو نہیں سکتا، کیونکہ 22 جولائی کا جو الیکشن ہے یہ ہوگی ری پولنگ، یعنی حمزہ شہباز اور پرویز الہی کے درمیان اس وقت یہاں پر تیسرا کینڈیڈیٹ کسی صورت نہیں آ سکتا۔ ہاں، تیسرا کینڈیڈیٹ اس صورت میں آ سکتا ہے جب حمزہ شہباز یا پرویز الہی صاحب جیت جائیں اور پھر ان کے خلاف تحریک عدم اعتماد آئے، تو اس صورت کے اندر تحریک عدم اعتماد آئے، تحریک عدم اعتماد کامیاب ہو، تو پھر اس کے بعد جو رن آف الیکشن نہیں ہوگا بلکہ مکمل الیکشن ہوگا، کاغذات نامزدگی ہوں گے، اعتراضات ہوں گے، شیڈول جاری ہوگا، پولنگ ہوگی، یہ ایک پورا عمل ہوگا، اور اس کے اندر زین قریشی صاحب اس کے اندر حصہ بن سکتے ہیں۔ اب اس صورتحال میں عمران خان صاحب کی تو یقینی طور پر یہی خواہش ہوگی کہ جیسے ہی پرویز الہی صاحب چیف منسٹر بنے یا حمزہ شہباز کی گورنمنٹ ختم ہو تو وہ مرکز کے لیے پرابلمز کریٹ کریں۔ وہ یہ نہیں کریں گے کہ پنجاب اسمبلی کو ڈیزالو کریں گے، وہ پنجاب اسمبلی کو آگے چلائیں گے اور پنجاب میں رہتے ہوئے مرکز کو چیلنج کریں گے اور مرکزی اسمبلی کو ڈیزالو کروائیں گے، اور اس کے بعد ہو سکتا ہے کہ وہ باقی صوبائی اسمبلیوں کی طرف بھی جائیں۔ ادروائز اس بات کا امکان نظر نہیں آ رہا، لیکن جو شاہ محمود قریشی صاحب ہیں، پرویز الہی صاحب ہیں اور عمران خان صاحب ہیں، یہ مفادات کی ایک ایسی تکون بن چکی ہے جس کے تمام زاویے ایک دوسرے سے الگ ہونے کے باوجود مجبوری کے عالم میں ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اور ایک دوسرے کے ساتھ جڑے رہنا میں ہی ان کی بقا ہے۔ لیکن یہ جو گیمز چلتی ہیں نا، سیاسی شطرنج کے اوپر جو چالیں چلتی ہیں، یہ بہت ہی زیادہ دلچسپ ہوتی ہیں، اور یہیں پر فیصلہ ہوتا ہے جیت اور ہار کا۔ دیکھنا یہ ہے کہ اس گیم میں جیت کس کی ہوگی، عمران خان کی، اسٹیبلشمنٹ کی، شاہ محمود قریشی کی، یا پرویز الہی کی؟ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔